नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम के साथ आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि मैंने आपको ज़लज़ले के मतलब कुछ मालूमात देने की कोशिश की थी और उसकी कुछ हकीकत को आश्कार करने का इरादा भी किया था और जुस्तजू भी की थी, तो हमने कुछ डिटेल के साथ इसको आगे जारी रखते हुए इसका जो अगला हिस्सा है वो आपकी गोशोगुजार करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी करवा लेते हैं, जैसा कि हमारा मामूल है। तो आप सब भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना दुरूद इस्लाम का पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। जैसा कि कल हमने यानी पिछले मज़मून में हमने एक आयत मुबारका पर एहतमाम किया था। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया है कि इस आयत मुक़द्दसा में एक ऐसे ज़लज़ले का ज़िक्र किया गया है जो पूरी रूए ज़मीन पर आएगा और क़यामत बर्पा कर देगा, और इस हेबतनाक और खौफनाक ज़लज़ले से ज़मीन का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में पूरी ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा। और ऐसा नफ़ख़े सानी के बाद होगा, मगर इससे कबल छोटे छोटे ज़लज़ले आएंगे जो करीब क़यामत की निशानियों में से होंगे और जो कसरत से रुनुमा होंगे। ज़लज़ले क्यों आते हैं? अहादीस की रोशनी में इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी की एक रवायत में नकल की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म को उठा नहीं लिया जाता। इस वक्त कसरत से ज़लज़ले आएंगे, एक ज़माना दूसरे ज़माने के करीब तर होगा, फितना फसाद ज़ाहिर होगा, हिरज में इजाफ़ा होगा, यहाँ तक कि माल दौलत की फरावानी इस तरह होगी जैसे उबल पड़ेंगे। जामे तिर्मिज़ी में मरूफ सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी दूसरी अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब क़यामत की निशानियों का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि जब माले गनीमत को लोग दौलत समझने लगेंगे, यानी घर की दौलत समझने लगेंगे, अमानत में ख़यानत की जाए, ज़कात को बोझ समझा जाए, दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाएगी, आदमी बीवी की अताअत करने लगेंगे, औलाद माँ बाप को सताने लगेगी, दोस्तों को करीब और वालिदैन को दूर कर दिया जाएगा, इंसान से डर कर इसकी इज़्ज़त की जाने लगेगी, गाने बजाने वाली औरतें और सामान की कसरत हो जाएगी, शराबें पी जाने लगेंगी, उम्मत के बाद में आने वाले लोग पहले लोगों पर लानत करने लगेंगे। फिर इस ज़माने में सुरख आंधियों ज़लज़लों का इंतज़ार करो और ज़मीन में दस जाने और सूरतें मुसख यानी बदल जाने का यानी तब्दील हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के मुंतज़र रहो, और दीगर आफ़ात व बलियात और निशानियों का इंतज़ार करो जो कि इस तरह ज़ाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए तो लगातार इसके दाने गिरते रहते हैं। सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक ने एक मरतबा सदीक़ा कायनात हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब लोग ज़ना को हलाल कर लेंगे, शराबें पीने लगेंगे और गाने बजाने के मशगले को अपना लेंगे, तो फिर अल्लाह की गैरत जोश में आएगी और ज़मीन को हुक्म होता है कि ज़लज़ला बपा कर दे। अगर इस इलाके के लोग तौबा इस्तग़फ़ार कर लें और अपनी बदअमालियों से बाज आ जाएं तो इनके हक़ में बेहतर, वरना इनके लिए हलाकत है। फ़िक़्ह उम्मत हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में एक मरतबा कूफ़ा में ज़लज़ला आया तो उन्होंने ऐलान किया कि ए लोगो, यकीनन तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो गया है। अगर इसकी रज़ामंदी चाहते हो तो फ़ौरी इसकी तरफ रजू कर और इज्तिमाई तौबा इस्तग़फ़ार करो, वरना उसे ये परवाह नहीं, यानी कि उसके ये हरगिज़ परवाह नहीं कि तुम किस वादी में हलाक होते हो।
عمر ثانی عادل حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو اپنے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو، زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم لوگ صدقہ خیرات کرتے رہو اور توبہ استغفار میں لگے رہو اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو۔ ربنا، یعنی انہوں نے کہا تھا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شام اور ترکیہ کے زلزلے کی آفت اس وقت بہت بڑی آزمائش بن چکی ہے۔ زلزلے کی وجہ سے منہدم ہونے والی سینکڑوں عمارتوں کے نیچے ابھی تک ہزاروں افراد دبے ہوئے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک ترکیہ کی امداد کے لیے پہنچ تو رہے ہیں، جو کہ خوش آئندہ ہے، لیکن شام کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ شام میں بھی زلزلے شدید ہونے کی وجہ سے تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ایسا ہوا ہے۔ شام میں خانہ جنگی اور امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث لاکھوں پناہ گزین جو ہیں ترکی کی سرحدی علاقوں میں آباد تھے اور آباد ہیں، جہاں قیامت خیز زلزلے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ حالت نیند میں ہی رب کے حضور پیش ہو گئے۔ زلزلے کے شدید جھٹکے نے ترکی اور شام کی بلڈنگوں کو ایسا جھنجھوڑا کہ شدید جھٹکوں کی وجہ سے متعدد بلڈنگیں اور گھر زمین بوس ہو گئے۔ ترکی اور شام کا سرحدی علاقہ کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ ترکیہ وہ ملک ہے جس نے عالم اسلام کے کسی ملک پر پڑنے والی آفت کے موقع پر سب سے پہلے آگے بڑھ کر آفت زدگان کی مدد کی۔ ترکی صدر طیب اردگان کا امت مسلمہ کے مظلوم مسلمان ہیں کے حوالے سے نرم اور ہمدردانہ رویہ کسی بھی صاحب ذی شعور سے مخفی نہیں ہے۔ پاکستان میں آنے والی آفتوں کے موقع پر بھی ترکیہ نے آفت زدہ پاکستان کی مدد کے لیے کسی بھی بخل سے کام نہیں لیا، بلکہ ترک صدر کی اہلیہ کا ہار، جو کہ ایک سابق وزیر اعظم کے گھر سے برآمد ہوا تھا، وہ قیمتی ہار بھی آفت زدگان پاکستان کی مدد کے فنڈ میں دیا گیا تھا۔ ترکی صدر طیب اردگان نے برما کے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی بہت سی عملی کوششیں کی ہیں۔ ترکی اور شام کی مدد کے لیے پاکستانی قوم کو بھی میدان میں اترنا پڑے گا۔ ترکیہ اور شام کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پاکستان کے مخیر حضرات کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، اس لیے ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو کر سکتے ہیں ہمیں ان کی امداد کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو جو رات کو ہمارے ملک پاکستان میں زلزلہ آیا، پیش گوئیاں بہت پہلے سے ہو چکی تھیں کہ جو زلزلے ہیں اس کا جو اگلا ہدف ہے وہ پاکستان ہے۔ تو میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، جہاں تک میری یہ آواز آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آپ سب سے ہمدردانہ درخواست ہے، بلکہ گزارش ہے، بلکہ التجا ہے کہ اپنے رب کے حضور آج بھی جھک جاؤ۔ اگر وہ میرا رب جو ایک پل میں جھٹکے سے جو وہاں نیند کی وادی میں سوئے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے ہی اپنے رب کے حضور جا ملے، تو اللہ نہ کرے ہم بھی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوں اور ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا پڑ جائے۔ اس سے پہلے کہ آج بھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ استغفار کر لو، ابھی بھی اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی پناہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے۔ میرے آپ سے التجانہ گزارش ہے کہ ابھی بھی اپنے رب کے حضور جھک جاؤ، ابھی بھی اسے توبہ استغفار کرو، اپنے سب گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے حبیب کے اس کے حبیب کا صدقہ دے کر، اس کو ہمارے پیارے 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 حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر، ان کی محبت کا صدقہ دے کر، ہم ان کے امتی ہیں، اللہ ہم پر رحم ضرور کرے گا۔ تو آئیے آج سے عہد کریں، بلکہ مضبوط اور پکا عہد کریں کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سب پچھلے گناہوں کی، اپنے سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے گناہوں کی، ہمارے پچھلوں سے جو ہوئے، ہم سے جو ہوئے، ہمارے اگلوں سے جو ہوں گے، ہم سب کی طرف سے خود معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ تو ابھی چھوٹا سا جھٹکا محسوس ہوا ہے تو خوف کے مارے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ نہ کرے ہمیں اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہی رب کے حضور حاضر ہونا اگر پڑ گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ چہرہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ استغفار کی کثرت کریں، استغفار ہر وقت اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی آزمائش سے نجات دے لے، یعنی کہ یہ جو جھٹکا چھوٹا سا محسوس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں ہماری مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ یا رب میں ابھی یہاں تیرے حضور اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے پچھلے میری نسل میں آنے والے، میرے پچھلے خاندان میں جب تک یہ دنیا چلی تھی وہاں سے لے کے اب تک، یا میرے مالک جتنے بھی پچھلے آئے، یا میرے مالک جتنے موجودہ ہیں امت میں، جتنے بھی موجودہ ہیں، آئندہ جو بھی ہوں گے، یا میرے مالک سب کی طرف سے تیری طرف سے وہ ہمارے ہی گناہ تھے، وہ ہم نے ہی کیے تھے۔ اللہ پاک ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں یا میرے مالک تو اپنے حبیب کے صدقے، کملی والے محبوب کی محبت کے صدقے، اپنے اہل بیت کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے اس میسیج کو آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ آج وہ وقت ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے کا وقت ہے، آج اتحاد کا وقت ہے۔ ابھی بھی ہم بکھرے ہوئے ایک موتی میں، ایک تسبیح میں نہ پروئے گئے تو پھر کب پروئے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہے۔ ابھی بھی ہم متحد نہ ہوئے، ابھی بھی ہم اکٹھے نہ ہوئے، ابھی بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر کب کریں گے؟ تب کریں گے جب اللہ کے حضور ہمیں حاضر ہونا پڑ جائے گا۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر رحم کرے گی اور انشاءاللہ ہم متحد بھی ہوں گے اور اپنے دین کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے حبیب کے صدقے، اپنے کملی والے محبوب کی محبت کے صدقے توبہ استغفار کے طالب بھی ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور میرا حبیب ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔